बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि तआला सहल यमनी। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैहि तआला ताबईन पेशवाए अरबईन थे। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अवैस करनी खैरुल ताबईन बाहसान, जिसकी तारीफ खुद हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, दूसरा उसकी सना क्या कर सकता है। जब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए मुबारक यमन की जानब करते तो फरमाते, मुझको इधर से मोहब्बत की बू आती है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहशत में अपने महल से बाहर आकर फरमाएंगे कि अवैस कहाँ हैं, मैं देखूं नदा आओगी कि आप तकलीफ गुवारा न फरमाएं। जिस तरह आपने दुनिया में उन्हें नहीं देखा, यहाँ भी ना देखेंगे। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक ऐसा शख्स है कि किबला रबिया और मज़र की भेड़ों के बालों के बराबर उसकी शफात होगी। और रबिया और मज़रिया अरब के दो कबीले हैं जिनमें भेड़ें बहुत थीं। साहिबा ने दराफत किया कि ऐसा कौन है। आपने फरमाया, अल्लाह का एक बंदा है। जब बाइसरार साहबा इकराम ने नाम दरियाफत किया तो आपने फरमाया, अवैस करनी जो करन में है। साहबा ने दरियाफत किया, वो कभी आपकी खिदमत में आए थे। आपने फरमाया, नहीं, चश्म ज़ाहिर से उसने मुझे नहीं देखा है, लेकिन चश्मे बातन से मुझे देख चुका है। और ना आने के दो सबब हैं, एक तो गलबा हाल, दूसरी इत्तबा शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि उसकी माँ मोमना ज़ईफ़ा नाबीना है और वो खुद शतरबानी करता है और अपनी माँ के वास्ते क़ुव्वत मुहैया करता है। साहबा इकराम ने कहा, हम उनकी मुलाकात चाहते हैं। इस मजमा में हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत उमर फ़ारूक और अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिवाय अबू बकर के तुम दोनों उन्हें देखोगे। उनकी पहचान ये है कि उनके तमाम जिस्म पर बाल हैं और हाथ की हथेली और बाहें पहलू पर वर्म के बराबर एक सफ़ेद दाग भी है, और वो बर्स का दाग नहीं है। जब वो तुमसे मिले तो उनको मेरा सलाम कहने के बाद पैगाम देना कि मेरी उम्मत के वास्ते दुआ करें। साहबा ने पूछा, वो कहाँ मिलेंगे। आपने फरमाया, यमन में शतरबानी करते हुए, और उनकी तबाह करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का ज़माना करीब हुआ, साहबा ने दरियाफ़त किया, तुम में कोई शख्स कर्न का रहने वाला है। लोगों ने कहा, हाँ। आपने इससे अवैस करनी का हाल पूछा। उसने कहा, मैं उन्हें नहीं जानता, अलबत्ता वहाँ एक दीवाना है जो वादी अरना में ऊँट चराया करता है और शब को सूखी रोटी खाता है। आबादी से उसे नफरत है। हालत उसकी ये है कि लोगों को हंसते देखकर रोता है और रोते देखकर हंसता है। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली अलैहिस्सलाम वहाँ गए और अवैस करनी को देखा कि नमाज पढ़ते हैं और हुक्म इलाही से फरिश्ते उनके ऊँट चरा रहे हैं। बाद नमाज सलाम अलैका हुई। फिर अवैस से हज़रत ने नाम पूछा, कहा, बंदा खुदा हूँ, अवैस मेरा नाम है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अपना दाना हाथ दिखाओ। आपने दिखाया। जो अलामत हज़रत उमर को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, पाई और उनके हाथ को बोसा दिया और सलाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कहकर मरका अतिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया और उम्मत की दुआ का पैगाम पहुंचाया। हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आप बगौर मलाजा फरमाइए, शायद वो शख्स दूसरा हो जिसकी खबर आपको मिली है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, जो निशानियाँ मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी, आप में मौजूद हैं। अवैस करनी मरका लेकर कुछ फासला पर गए और सजदा करके दरगाह इलाही में अर्ज करने लगे, या अल्लाह, जब तक तू उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी सिफारिश से
نہ بخشے گا، میں اس مرکہ کو نہ پہنوں گا۔ حکم ہوا کچھ لوگ ہم نے بخش دیے ہیں۔ آپ نے عرض کیا سب کو بخش دے۔ ندا ہوئی کئی ہزار بخش دیے، یا پھر عرض کیا سب کو بخش دے۔ آپ اسی حالت میں تھے کہ حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے۔ اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے آپ کیوں آ گئے ہیں؟ جب تک اللہ سے کل کی بخشش منظور نہ کرا لیتا ہرگز مرکہ نہ پہنتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اویس کرنی کمل کا لباس پہنے ہیں اور اس کمل کے نیچے 18,000 عالم کی تمنگری تھی۔ آپ کا دل خلافت سے کبیدہ ہوا، فرمانے لگے کوئی ایسا ہے کہ خلافت کو ایک پرت روٹی کے عوض میں خریدے؟ حضرت اویس کرنی نے کہا جس کو عقل نہ ہو مول لے، بیچتے کیوں ہو؟ پھینک دو، جو چاہے گا اٹھا لے گا۔ پھر مرکہ پہنا اور کہا کہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے میری سفارش کی وجہ سے نبی بنی ربیہ اور مزریہ کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر لوگ بخش دیے۔ حضرت عمر فاروق نے اویس کرنی رحمت اللہ علیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ بتائیے کہ آپ کی پیشانی پر بوئیں گنی تھیں یا پھیلی ہوئی؟ اصرار الہی تھا کہ وہ اس کو نہ بتا سکے۔ پھر پوچھا کہ آپ دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا سبب ہے؟ جب دندان مبارک شہید ہوئے آپ نے اپنے دانت نہ توڑ ڈالے اور اپنے دانت دکھائے جو سب ٹوٹے ہوئے تھے، اور کہا جب دندان مبارک شہید ہوئے میں نے اپنا ایک دانت توڑا۔ پھر خیال آیا شاید آپ کا دوسرا دانت شہید ہوا، دوسرا دانت توڑا، اسی طرح سب دانت میں نے توڑ ڈالے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رکت طاری ہوئی۔ معلوم ہوا کہ مصنف ادیب اور ہی نئے ہیں۔ گو اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی، لیکن حق کے اتباع پورے طور سے ادا کیا۔ دراصل ادیب ایسے سے سیکھنا چاہیے۔ پھر حضرت عمر فاروق فرمایا اویس میرے لیے دعا کرو۔ آپ نے فرمایا ایمان میں خواہش اور آرزو لازم ہے۔ دعا مانگ کر ہمیشہ ہر نماز کے تشہد میں کہتا ہوں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی اے اللہ تمام مسلمانوں مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ جب تم دنیا سے بائیمان جاؤ گے سرخ روئی تمہیں ملے گی، ورنہ میں اپنی دعا کو ضائع نہ کروں گا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وصیت کے خواستگار ہوئے۔ حضرت اویس کرنی نے فرمایا اے عمر تم خدا کو پہچانتے ہو؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ہاں۔ اویس کرنی نے کہا وصیت سے اچھی کوئی وصیت نہیں کہ تم سوائے خدا کے اور کسی کو نہ پہچانو۔ پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کچھ اور فرمائیے۔ اویس نے پوچھا اے عمر خدا تم کو جانتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں۔ اویس نے کہا کہ سوائے خدا کے اور کوئی تمہیں نہ جانے تو تمہارے واسطے بہتر ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر یہاں قیام کریں تو میں آپ کے واسطے کوئی چیز لاؤں۔ اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈالا اور 2 درہم نکالے اور کہنے لگے یہ میری ساربانی کی کمائی ہے۔ اگر آپ اس امر کی ضمانت کر لیں کہ میری زندگی اس قدر باقی ہے کہ یہ درہم میرے صرف میں نہ آ جائے تو البتہ مجھے اور کی ضرورت نہیں ہو رہی، نہ یہی کافی ہے۔ پھر کہا کہ یہاں تشریف آوری میں آپ کو دونوں حضرات کو بڑی تکلیف ہوئی، اب واپس چلے ہو اس لیے کہ زمانہ قیامت کا بہت قریب ہے، وہاں پھر ملاقات ہوگی، اور اگر اللہ نے چاہا تو پھر ہم اور آپ کبھی جدا نہ ہوں گے۔ اس وقت مجھ کو توشہ قیامت کی فکر ہے، وجہ سے فرصت نہیں ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ جب یہ حضرات وہاں سے واپس ہوئے اویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ کی عظمت لوگوں کے ذہن نشین ہوئی اور تعظیم کرنے لگے۔ آپ مخلوق کے ازدحام سے پریشان ہو کر کوفے جا کر سکونت گزیر ہوئے۔
جب سے آپ کوفے میں آئے کسی نے آپ کو سوائے حرم بن عیان کے نہیں دیکھا۔ جب سے حرم نے شفاعت اویس کا قصہ سنا تھا، مشتاق قدم بوسی تھے، تلاش کرتے ہوئے کوفے میں آئے اور فرات کے کنارے آپ کو کپڑے دھوتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے پایا۔ حرم کہنے میں لگا، اوصاف میں آپ کے سنے تھے، معائنہ کر کے پہچانا اور السلام علیکم کہا۔ حضرت اویس کرنی جواب میں وعلیکم السلام کہا اور میری طرف مخاطب ہوئے۔ میں نے مصافحہ کا ارادہ کیا مگر آپ نے ہاتھ نہ دیا۔ میں نے رحمک اللہ یا اویس بغفر لکا، اے اویس اللہ تم پر رحم کرے اور بخش دے مجھ کو، اویس کی ناتوانی پر رحم آیا اور رونے لگا۔ حضرت بھی میرے ساتھ رویا کیے۔ پھر پوچھا، اے حرم بن عیان تم یہاں کیوں کر آئے؟ میں نے پوچھا، پہلے یہ فرمائیے کہ آپ کو میرا اور میرے باپ کا نام کس سے معلوم ہوا، حالانکہ سوا آج کے آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت نے کہا، مجھے اللہ نے خبر دی اور میری روح نے تیری روح کو پہچانا، اس لیے کہ ارواح مومنین باہم آشنا ہوتی ہیں۔ حرم کہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی کہ کوئی حدیث بیان فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، دوسروں سے اوصاف سنے ہیں اور میں محدث بننا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اپنے مشغلوں سے فرصت نہیں ہوتی۔ پھر میں نے کہا، کوئی آیات پڑھ لیے، مجھے آپ کی زبان سے سننے کا شوق ہے۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا اور دیر تک مضطربانہ رویا کیے۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو مگر عبادت کرنے کے لیے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو چیزیں ان میں ہیں بیہودہ۔ وَمَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو مگر ساتھ حق کے، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے ہیں۔ تحقیق وہی ہے عزیز اور رحیم۔ اس کو پڑھ کر آپ نے ایسی چیخ ماری کہ میں سمجھا آپ مجنون ہو گئے۔ پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ تجھے یہاں کون سی چیز لائی ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کی دوستی۔ فرمایا، میں باور نہیں کرتا جو خدا کو دوست رکھتا ہے کسی دوسرے سے دوستی کرے۔ میں وصیت کا طالب ہوا۔ فرمایا، موت کو سرانے رکھ کر سویا کر، یعنی موت کو بالکل قریب جان، اور جب بیدار ہو تو زاہد امید نہ رکھ، اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ جان، کیونکہ گناہ کو چھوٹا سمجھنے سے خدا چھوٹا سمجھنا لازم آتا ہے اور یہ کفر ہے۔ میں نے کہا کہ میرے قیام کے واسطے کہاں حکم ہوتا ہے؟ کہا، ملک شام میں۔ میں نے عرض کیا کہ بس و رکعت کیوں کر؟ مگر فرمایا، افسوس ان لوگوں پر جو شک میں رہنے کی وجہ سے نصیحت نہیں مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اور نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح تیرا باپ مر گیا اور حضرت آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام نے اس دنیا سے انتقال فرمایا، اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس دنیا سے سفر کیا، اور میرے بھائی عمر نے کوچ کیا، یہ فرما کر بے ساختہ آہ عمر کا نعرہ مارا، اور ہم تم بھی مثل مردوں کے ہیں۔ میں نے کہا، حضرت عمر ابھی زندہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے مجھے ان کی رحلت کی خبر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پڑھا اور دعا فرمائی اور کہا، سن، میری یہ وصیت ہے کہ قرآن مجید کو راہ ہدایت میں خضر تصور کرنا اور کبھی موت کو نہ بھولنا، اور جب اپنی قوم میں پہنچنا ان کو نصیحت کرنا اور اجماع امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرنا، کیونکہ اس مخالفت سے خوف ہے تیرے بے دین ہونے کا۔ پھر چند دعائیں بتا کے مجھے رخصت کیا۔ چلتے وقت فرمایا، اے ابن عیان،
اب نہ تم مجھ کو دیکھو گے اور نہ میں تم کو، اور مجھے ہر وقت دعا میں یاد رکھنا، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ پھر ایک سمت اشارہ کر کے فرمایا کہ اس طرف سے جاؤ، اور دوسری جانب اشارہ کر کے فرمایا میں ادھر سے جاتا ہوں۔ گو میں نے چاہا کہ کچھ دور آپ کے ہمراہ چلوں، مگر آپ منع ہوئے اور روئے اور مجھے بھی رلایا۔ میں آپ کو دیکھتا رہا، یکا یک آپ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ پھر آپ کا حال معلوم نہ ہوا، اور سب سے پہلے مجھ سے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے چاروں صحابہ کا ذکر فرمایا۔ اور ربیع کہتے ہیں کہ میں آپ کی شوق زیارت میں حاضر خدمت ہوا تو آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ کو نماز سے فراغت ہوئی، وظیفہ شروع کیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ آپ نے نماز ظہر ادا کی، پھر وظیفہ شروع کیا، اور اسی طرح تمام دن رات آپ نے یاد الہی میں بسر کی۔ 3 شبانہ روز میں آپ کو اسی طرح دیکھتا رہا، اور آپ نے نہ کھایا نہ پیا۔ چوتھی شب کو کچھ دیر آپ نے استراحت فرمائی اور اپنی جگہ سے اچھلے اور مناجات شروع کی، اور فرمایا یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں چشم پر خواب اور پرشکمی سے۔ میں یہ سمجھ کر کہ میرے حق میں یہی کافی ہے، وہاں سے چلا آیا۔ اور اہل تواریخ آپ کے حالات میں لکھتے ہیں کہ آپ شب کو استراحت نہیں فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ رات بنائی گئی ہے سجدہ کرنے کے واسطے، رکوع کرنے کے واسطے، قیام کرنے کے واسطے، اور ہر شب کو آپ نئی عبادت فرماتے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ نماز میں ایسے خشوع سے سجدہ کروں کہ صبح ہو جائے، اس لیے کہ مجھے مثل ملائکہ کی عبادت کرنے کا شوق ہے۔ پوچھا گیا کہ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ایسی بے خبری کو کہ اگر اس پر نیزہ مارا جائے اثر محسوس نہ ہو۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کس حالت میں رہتے ہیں؟ فرمایا ایسے شخص کی کیا حالت پوچھتے ہو جو صبح کو اٹھتا ہو اور اسے شب تک زندہ رہنے کی امید نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا آپ کا کام کس طرح ہے؟ فرمایا توشگی اور راہ کی درازی میں کام کیا اچھا ہو سکتا ہے۔